अस्सलाम वालेकुम दोस्तों हमें जब कोई इंसान ज़ाहिरी तौर पर सेहतमंद नज़र आता है, उसके चेहरे से, सरापे से, उसकी ज़ाहिरी कंडीशंस से, तो हम उसको एक सेहतमंद इंसान मान लेते हैं और ये नतीजा अख़ज़ कर लेते हैं कि ये शख्स बीमार नहीं है। ये अपने चेहरे से, अपने जिस्म से, अपनी बातों से, अपनी आवाज़ से, अपने लहजे से, अपने देखने से पता चलता है कि ये सेहतमंद इंसान है, ये बीमार नहीं है, और हम उसे एक मुकम्मल तौर पे सेहतमंद इंसान मान लेते हैं और समझ लेते हैं और यही नतीजा अख़ज़ करते हैं कि वो एक सेहतमंद इंसान है। जबकि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UNO की एक ज़ैली तंजीम है जो पूरी दुनिया में बसने वाले इंसानों की सेहत पे काम करती है, उस पर रिसर्च करती है और उसे नताइज अख़ज़ करती है और बीमारियों के फैलने के असबाब का जायज़ा लेती है, फिर उनका तदारुक करती है। उन्होंने एक रिसर्च के बाद ये तारीफ़ की है सेहत की कि महज बीमारी का ना होना सेहतमंद होने की अलामत नहीं है। यानी एक शख्स जिसकी जिस्म में कोई बीमारी नहीं है, तो सिर्फ़ इस चीज़ का नाम नहीं है कि वो सेहतमंद इंसान है। यानी मुकम्मल तौर पर सेहतमंद इंसान सिर्फ़ इस वजह से किसी को नहीं कहा जा सकता कि उसे कोई बीमारी नहीं है। जबकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने सेहत की एक अलग तारीफ़ की है। उनकी तारीफ़ के मुताबिक एक शख्स को मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होने के लिए जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होने के साथ साथ नफ्सियाती तौर पर भी सेहतमंद होना पड़ेगा। नफ्सियाती तौर पर सेहतमंद होने के साथ साथ उसे समाजी तौर पर भी सेहतमंद होना पड़ेगा, और समाजी तौर पर सेहतमंद होने के साथ साथ उसे रूहानी तौर पर भी सेहतमंद होना पड़ेगा। यानी सेहत के ये 4 पिलर्स हैं जिनके ऊपर किसी इंसान की सेहत का तंबू खड़ा हुआ है, यानी उसकी सेहत खड़ी हुई है। मसलन अगर एक इंसान जिस्मानी तौर पर मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है लेकिन वो नफ्सियाती तौर पर सेहतमंद नहीं है, नफ्सियाती तौर पर सेहतमंद है लेकिन वो समाजी और रूहानी तौर पर सेहतमंद नहीं है, तो भी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तारीफ़ के मुताबिक उसे मुकम्मल तौर पर सेहतमंद नहीं कहा जा सकता। अब हम इस बात पर गौर करेंगे कि जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होना, नफ्सियाती, समाजी और रूहानी तौर पर सेहतमंद होना क्या होता है। जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होना तो मेरे दोस्तों यही है कि पूरे जिस्मानी आज़ा और जवारे किसी इंसान के ठीक तौर पे काम कर रहे हों, वो सेहतमंद हो, उसको वो सांस ठीक अंदाज से ले रहा हो, उसका निज़ाम दौरान खून ठीक हो, निज़ाम ठीक हो, उसका पाँव के नाखून से लेकर सर के बालों तक का सारा जो उसका जिस्मानी निज़ाम है वो ठीक तरह से अपना काम कर रहा हो, तमाम आज़ा और जवारे मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो, तो ये जिस्मानी सेहत की अलामत है। दोस्तों नफ्सियाती तौर पे कमज़ोर इंसान होने की अलामत ये है कि वो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं, बहुत जल्दी चीज़ों का रिएक्ट करते हैं और लोगों के साथ नाराज़गियाँ मोल ले लेते हैं, लोगों से दूर हो जाते हैं, अपने आप को आइसोलेट कर लेते हैं और अपनी सलाहियतों के इजहार में हमेशा शाइनेस का मुजाहरा करते हैं। अगर कोई टास्क दिया जाए तो उस टास्क को पूरा करने में, यानी लिखने, बोलने, काम करने में और अपनी सलाहियतों के इजहार में वो अपने आप को पीछे महसूस करते हैं, थका हुआ महसूस करते हैं और चीज़ों के पॉजिटिव मुस्बत रुख को देखने की बजाय चीज़ों के मनफी रुख को पहले देखते हैं। उन्हें कामयाबी से ज़्यादा नाकामी नज़र आती है, वो नाकामी को ज़्यादा सोचते हैं और नाकामी के बारे में अपने जहन को ज़्यादा खर्च करते हैं और अपने जहन पे नाकामियों को ज़्यादा सवार करते हैं, अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात को ज़्यादा सवार करते हैं, ज़िंदगी की पॉजिटिविटी को और ज़िंदगी में इम्कानात को और मौक़े को वो बहुत कम देखते हैं। ये उनकी नफ्सियाती तौर पे बीमार होने की और कमज़ोर होने की दलील है। जबकि नफ्सियाती तौर पे जो मजबूत इंसान होते हैं वो चीज़ों का मुस्बत रुख देखते हैं, वो चीज़ों के इम्कानात को देखते हैं, वो चीज़ों के मौक़े को देखते हैं, वो बदतरीन सूरत हाल के अंदर से भी उसमें से पॉजिटिव रुख देखना जो है वो निकाल लेते हैं और वो आगे बढ़ते रहते हैं, मुश्किल को खातिर में नहीं लाते। अब हालांकि एक इंसान जिस्मानी तौर पर सेहतमंद है लेकिन जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होने के बावजूद अगर वो नफ्सियाती तौर पर कमज़ोर है, नफ्सियाती तौर पर बीमार है, तो उसका जिस्मानी तौर पर सेहतमंद होना वो बेमानी हो जाएगा। वो ज़िंदगी की दौड़ में महज जिस्मानी तौर पर मजबूत होने की वजह से वो आगे नहीं दौड़ सकता, आगे नहीं भाग सकता या बहुत बेहतरीन नताइज अख़ज़ नहीं कर सकता जब तक कि वो नफ्सियाती तौर पे भी मजबूत नहीं होगा। इसी तरह मेरे दोस्तों समाजी तौर पर कमज़ोर इंसान की अलामत ये होती है कि वो अपने ताल्लुकात को ठीक अंदाज में आगे लेकर चल नहीं पाते।
وہ تعلق کسی بھی قسم کا ہے، وہ ان کا گھریلو ریلیشن شپ ہے، وہ ان کا میرٹل ریلیشن شپ ہے، وہ ان کی دوست احباب ہیں، وہ اس کے کام کرنے والی جگہ پہ اس کے تعلقات ہیں، وہ اس کے سیر و تفریح کرنے والے دوست احباب ہیں، وہ کسی طرح کے بھی اس کے لوگ ہیں کہ جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، کیونکہ انسان اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا، وہ لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ کہیں پروفیشنلزم میں لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہیں وہ اپنے گھریلو جو ہے معاملات میں لوگوں کے ساتھ جڑا ہوا ہے، کہیں پہ وہ سیر و تفریح کرتا ہے، کہیں پہ وہ اس طرح وہ ہر انداز سے لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، وہ اکیلا نہیں ہے، اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اس کی اولاد، اس کے بہن بھائی، بیوی، بچے، اور ہر انداز سے لوگ اس کے گردا گرد لوگ پائے جاتے ہیں۔ وہ اپنے رشتوں کو کس انداز میں آگے لے کر چل رہا ہے، وہ کس انداز سے اپنے سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ اپنے تعلقات کو قائم رکھتا ہے اور ان تعلقات کو آگے لے کے چلتا ہے، ان کو نبھاتا ہے، یہ اس کی سماجی صحت کی علامت ہے۔ جبکہ سماجی طور پہ کمزور انسان یا تو رشتے بنا نہیں پائیں گے، اگر وہ رشتے بنا بھی لیں تو وہ رشتوں کو تعدیر قائم نہیں رکھ پائیں گے، ان کے اندر ناراضگیاں پیدا ہو جائیں گی، ان کے اندر اس کے اندر پریشانیاں پیدا ہو جائیں گی، اور کمیاں اور کوتاہیاں عام طور پہ نظر آئیں گی، شکوے شکایتیں نظر آئیں گی۔ تو یہ ایک سماجی طور پہ کمزور انسان کی دلیل ہے کہ وہ اپنے رشتوں کو بہترین انداز میں آگے بڑھانے کے گر سے ناواقف ہوتا ہے۔ اب وہ اس کی کیا وجوہات ہیں کہ وہ کبھی کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کرتا۔ حوصلہ افزائی نہ، یہ ایک بڑی علامت ہے سماجی طور پہ کمزور انسان کی کہ وہ کبھی کسی کی حوصلہ افزائی نہیں کرے گا، بلکہ ہر معاملے میں تنقید کرے گا، کیڑے نکالے گا اور حوصلہ شکنی کرے گا۔ اس وجہ سے تنقید، شکوے شکایتیں اور کیڑے نکالنے کا جو رویہ ہے وہ اسے اکیلا کر دے گا، اور سماج کے اندر وہ اکیلا ہو جائے گا، آئسولیٹ ہو جائے گا، اور لوگ اس سے دور بھاگنا شروع ہو جائیں گے اس کے نیگیٹو رویے کی وجہ سے۔ تو یہ جو سماجی طور پہ کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان کی سب سے بڑی دلیل ہوتی ہے کہ وہ تھینکفل نہیں ہوتے لوگوں کے، وہ شکر گزار نہیں ہوتے، وہ حوصلہ افزائی نہیں کرتے۔ اسی طرح میرے دوستو، جو روحانی طور پر کمزور لوگ ہوتے ہیں، ان کی سب سے بڑی دلیل یہ ہوتی ہے کہ ان کا ایمان اور اعتقاد بڑا کمزور ہوتا ہے، اور وہ بڑے متزلزل یقین کے حامل لوگ ہوتے ہیں۔ وہ ہر چیز کے اندر سے شک کا پہلو نکالتے ہیں اور سپرسٹیشس ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں اس کے غلط معنی نکالتے ہیں، اور سپرسٹیشس ہونے کی وجہ سے خوف کا شکار رہتے ہیں۔ انہیں چھوٹی چھوٹی چیزیں خوف میں مبتلا رکھتی ہیں، اور وہ ڈرے رہتے ہیں، کبھی کسی بھی قسم کے انجانے خوف میں مبتلا رہتے ہیں کہ یہ نہ ہو جائے، وہ نہ ہو جائے، اور ہر چیز کو غلط معنی پہناتے ہیں۔ یہ ان کا کمزور عقیدہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے ہو جاتے ہیں۔ جبکہ روحانی طور پہ مضبوط انسان جو ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ بڑا مضبوط ہوتا ہے، ان کا اللہ کے ساتھ تعلق بڑا مضبوط ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا جو ریلیشن شپ ہے اس کو ریفریش کرتے رہتے ہیں، اور اس کے اوپر کام کرتے رہتے ہیں، اور اپنی نیتوں کی پڑتال کرتے رہتے ہیں، اور اپنے دل اور دماغ کی چھان پھٹک کرتے رہتے ہیں، اور اپنے اللہ کے ساتھ اپنے ریلیشن شپ کو مضبوط سے مضبوط تر کرتے رہتے ہیں۔ ہر واقعے کے ساتھ، ہر گزرنے والے دن کے ساتھ وہ چاہتے ہیں کہ ان کا رشتہ اللہ کے ساتھ مضبوط ہو۔ وہ ہر واقعے سے اللہ کی شان اخذ کر سکتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہی کر رہے ہیں۔ یہ مضبوط ایمان ان کو خوف سے باہر لے آتا ہے۔ وہ انجانے خوف، بے جا قسم کے خوف، ایسے خوف جن کا کوئی سر نہیں ہے، جن کا کوئی پیر نہیں ہے، جن کی کوئی منزل نہیں ہے، جو بیس لیس ہیں، ان خوف سے، اس قسم کے تھریٹ سے وہ ہمیشہ باہر رہتے ہیں، اور ہمیشہ اپنے اللہ پہ نظر رکھتے ہیں۔ مغرور نہیں ہوتے کامیابی پہ، یعنی وہ کامیابی پہ اس وجہ سے مغرور نہیں ہو جاتے کہ سارا کچھ انہوں نے آپ کیا ہے اور اپنی کامیابی کے وہ ذمہ دار ہیں، بلکہ وہ اللہ پہ نظر رکھتے ہیں کہ کامیابی اگر ہوئی ہے تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے۔ ٹھیک ہے، انسان کی محنت ہے، کوشش ہے، کاوش ہے، دعائیں ہیں، لیکن الٹیمیٹ سکسس دینے والی ذات تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اسی طرح وہ اپنی کامیابی جو ہے اس کا وہ اللہ کی طرف لے کے جاتے ہیں، اس کا سہرا اور اس کا کریڈٹ اللہ کو دیتے ہیں۔ اسی طرح اگر وہ ناکام ہو جاتے ہیں تو وہ ناکامی کے اندر بھی بہت زیادہ ناکامی کی دلدل میں دھنسنے کی بجائے اس ناکامی کو اللہ کی مصلحت سے تشبیہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی مصلحت ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے خدا نے اس ناکامی کے پیچھے کوئی بہت بڑی کامیابی رکھی ہوئی ہو، تو ہمارا کام تو محنت کرنا ہے، کوشش کرنا ہے، باقی کامیاب کرنا، ناکام کرنا، یہ تو اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔
تو اللہ تعالیٰ کسی انسان کی نہ محنت کو رکھتا ہے، نہ کسی انسان کی محنت کو رائے گاہ جانے دیتا ہے۔ تو بہت بڑی عزتوں والی اور بہت بڑی رحمتوں والی ذات ہے، وہ کبھی کسی کی محنت کو نہیں رکھتی۔ تو اگر آج میری محنت کی وجہ سے، ہماری محنت کے باوجود اگر ہم ناکام ہو گئے ہیں، تو یہ ناکامی نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کی مصلحت ہے۔ اللہ اس ناکامی کے بعد کوئی بہت بڑی کامیابی ہمیں دینے والا ہے، تو وہ اس یقین کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں، یعنی ان کی ناکامی بھی اللہ سے قریب کرتی ہے ان کو، اور ان کی کامیابی بھی اللہ تعالیٰ کے ان کو قریب کر دیتی ہے۔ وہ کامیاب ہونے کے بعد اللہ کے اور قریب ہو جاتے ہیں، اگر وہ ناکام بھی ہو جائیں تو وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں کہ انسان کا روحانی تعلق اللہ سے مضبوط ہونا، اور یہ روحانی صحت کی دلیل ہے۔ روحانی طور پہ صحت مند لوگ مغرور نہیں ہوں گے، وہ عاجز اور منکسر المزاج ہوں گے، یہ سب سے بڑی علامت ہے۔ وہ خاکسار ہوں گے، وہ سب کچھ ہوتے ہوئے بھی اپنے آپ کو یہ سمجھیں گے کہ ہم کچھ نہیں ہیں، یہ سب کچھ خدا کا ہے، خدا کی طرف سے ہے، خدا کا عطا کردہ ہے، خدا ہی کی طرف لوٹ کے چلے جانا ہے۔ یہ اس کے روحانی طور پہ صحت مند ہونے کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تو میرے دوستو، روحانی طور پہ جو مضبوط لوگ ہوتے ہیں وہ خوف سے پاک رہ کے زندگی گزارتے ہیں، وہ خوف سے باہر رہ کے زندگی گزارتے ہیں، اور بڑی شاندار اور بڑی بہترین قسم کی زندگی گزارتے ہیں۔ ان کے خیالات بڑے بہترین ہوتے ہیں، ان کے عقائد بڑے بہترین ہوتے ہیں۔ وہ کسی بھی قسم سے چھوٹی موٹی معمولی چیزیں، مخلوقات کا ڈر، اس سے باہر نکل آتے ہیں، اور اگر ان کے ذہن میں کوئی خیال جاتا ہے کہ جہاں سے کوئی نفع، نقصان، کوئی فائدہ، کوئی بیماری، کوئی صحت، کوئی اچھائی، کوئی عزت مل سکتی ہے، تو وہ وہی ذات ہے، اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ یہ عقیدہ ان کو مضبوط کر دیتا ہے۔ اب وہ چھوٹے موٹے لالچ، طمع اور حرص سے پاک ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کا روحانی تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ بڑا مضبوط ہو جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ وہ 4 پلرز ہیں، یعنی صحت مند کہلانے کے لیے انسان کو جسمانی طور پہ، نفسیاتی طور پہ، سماجی طور پہ اور پھر روحانی طور پر صحت مند ہونا پڑے گا۔ محض جسمانی طور پر صحت مند ہونا کسی انسان کے مکمل طور پر صحت مند ہونے کی دلیل نہیں ہے، بلکہ وہ ایک چوتھائی حصہ ہے صحت کا۔ اگر کوئی انسان نفسیاتی طور پہ کمزور ہے تو اسے اپنے نفسیات پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی انسان سماجی طور پہ کمزور ہے اور اس کی سماجی صحت بہتر نہیں ہے تو اسے اپنی سماجی صحت بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر کوئی انسان روحانی طور پر کمزور ہے، اس کا اور اس کے خدا کے رشتے میں اور اس کہیں کمی پائی جاتی ہے، کہیں کمزوری پائی جاتی ہے، تو اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا اور ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام۔